एक हजरत नूह का वाकया मैं अक्सर पढ़ता हूं, और वो ये है कि जब वो फ्लड आया, तूफान नूह, तो सिर्फ वो लोग सरवाइव कर सके जो कश्ती नूह के अंदर थे। हजरत नूह की जो कश्ती है, सफीना है, आर्क है, अब मस्जिद कूफा की जियारत की वजह से ये वाकया हर जाहिर को रिमाइंड कराया जाता है। तो मस्जिद कूफा की जियारतों में एक जियारत ये भी, तो ये वाकया जिस ग्रुप में भी आप जाएंगे वो आपको शॉर्ट में सही रिमाइंड कराएंगे। तो हजरत नूह की कश्ती में जो आ गया सिर्फ वो प्रोटेक्टेड, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। हजरत नूह की कश्ती चली और नूह अपनी कश्ती का सर्वे करने निकले कि यार बड़े की जिम्मेदारी ये चेक करता रहे कि जो उसके छोटे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ तो नहीं। एक बार देखते चले कि हाँ वो 80 मोमिन भी हैं, उनके वो 3 बेटे भी हैं, तीनों की बीवियां भी हैं, अपनी भी 2 में से एक बीवी तो है कश्ती में, एक नहीं है। ये हाथी खड़ा है, वो ज़िराफ खड़ा है, वो जो अफ्रीका वाले 4 जानवर जो बिग गेम हंटर कहलाते हैं वो भी देखे, छोटे जानवर भी देखे। एक जगह पर बड़े रिलैक्स मूड में, वो जो होती है ना एक रिक्लाइनिंग चेयर, बहुत रिलैक्स मूड में शैतान बैठा नजर आया। शैतान और मेरी कश्ती में आ गए, ये कैसे पॉसिबल है? कश्ती नूह में तो विदाउट परमिशन, जब तक नूह परमिशन न दे कोई नहीं आ सकता। एक बार कहा गया शैतान तू यहां कैसे आ गए? कहा कि आप ही की परमिशन से आया। अब अंबिया के ये वाकयात हमारे और आपके लिए एक मैसेज होते हैं। तो कहा कि तू कैसे आया? आपने परमिशन। नूह कहते मैं और शैतान को परमिशन दूं? उन्होंने कहा ना कि जरा भी एक आदमी गाफिल हुआ और आंख लगी, फारसी का एक शेर है कि मैं काफिले के साथ चल रहा था, मेरे पैर में कांटा छुप गया, मैं कांटा निकालने के लिए झुका, अब जो सर उठाया काफिला 100 साल आगे चला गया था। तो कभी इस तरह से आदमी ट्रेन मिस कर देता। एक लम्हे के लिए भी आपको शैतान की जानिब से गाफिल नहीं होना है, हर वक्त अलर्ट बैठना। तो हजरत नूह का ये वाकया 2 बड़े अहम मैसेज हमको दे रहा। पहला यही कि हजरत नूह ने कहा मैं और तुम्हें परमिशन दूं, हाउ इट्स पॉसिबल? कहा कि याद कीजिए जब तमाम जानवरों को कॉल किया गया था, कब बारिश शुरू हो गई, वो ओवन या तंदूर में से पानी निकलने लगा था, तूफान नूह स्टार्ट हो गया था, यानी अज़ाब खुदा शुरू हो गए। और हजरत नूह को मालूम कि विद इन मिनट पूरी दुनिया जो है वो डूब जाएगी। तो जितने लोगों को कश्ती में बुलाना है सबको जल्दी करा रहे। सब लोग आ गए, सारे जानवर आ गए। सबसे आखिर में गधा जो आया, तो गधा तो फिर गधा होता, वो दरवाजे पे जाके, अब गधे को समझने के लिए भी बहरहाल बहुत अकल चाहिए। दज्जाल का भी एक गधा होगा, हजरत ईसा का भी एक बड़ा काबिल एहतराम गधा, बलअम बाऊर का भी एक गधा था जिससे कुरान ने जिस बलअम बाऊर को कुत्ता कहा। तो ये बहुत सारे गधे हैं। एक साहब का गधा खो गया, पहले बहुत कीमती होता था गधा, जैसे आपकी BMW या मर्सिडीज गायब हो जाए। अब गधों का इंश्योरेंस भी नहीं होता था उस जमाने में, बल्कि किसी का भी नहीं होता था। तो आप ये परेशान, एक आदमी की सारी लाइफ डिपेंड करती है गधे के ऊपर, यही सोर्स ऑफ इनकम। हर एक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई गधा लेके ना आया। एक आदमी ढूंढ के ले आया, बहुत शाबाश थी, बहुत कंधा हिलाया, पैकिंग की, कहा लेकिन ये बताओ तुम कैसे लेके आ गए? कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं खुद गधा होता और मैं खो जाता तो मैं कहां पे जाता? मैं वहीं गया तो आपका गधा वहीं पे खड़ा हुआ था। तो बात चीजें ऐसी होती, अब ये जुमला सुनिएगा, बात चीजें ऐसी होती कि अगर आपको शैतान का तरीका समझना है तो कुछ लम्हों के लिए शैतान बन के सोचिए, दज्जाल का तरीका समझना है तो कुछ लम्हों के लिए दज्जाल बन के सोचिए, अगर यजीदियों का तरीका समझना है कुछ लम्हों के लिए जहन में वो कैफियत लाइए, तब आप हक तक पहुंचेंगे। और इस जुमले की बात मैं वजाहत करूंगा। अगर किसी को ये जुमला डाइजेस्ट नहीं हुआ तो थोड़ा वेट करें, 1 या 2 दिन। हजरत नूह फरमाते हैं कि तू कैसे आ गया? कहा गधा जब आ रहा था तो दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब उर्दू बड़ी मुश्किल हो जाती है, अड़ गया, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, और वहां पे बारिश बढ़ती जा रही, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, दुनिया डूबने वाली है, सारे इंसान सारे जानवर आ गए। अब गधा अड़ गए, आगे ही नहीं बढ़ रहा। क्योंकि शायद आप लोगों ने गधे देखे ना हो, वो चार टांगों वाले गधे, शायद वो आपने देखे ना हो, क्योंकि मैंने वेस्ट के जू में गधों को देखा है। कराची में आइए, हर सड़क पे सैकड़ों आपको गधे नजर आएंगे। तो गधे की आदत है, जहां रुक गया। अब हजरत नूह को जल्दी है क्योंकि अपनी कश्ती का दरवाजा भी बंद करना, चुनाचे कान से पकड़ के उसे खींचा। कहा जाता है गधे के कान भी इसी वजह से लंबे हुए। तो जिनकी समझ में नहीं आ रहा है गधे के कान, वो इंटरनेट पे जाके टाइप करे, तस्वीर भी आ जाएगी। इंटरनेट पे जाइएगा, आईने के सामने नहीं। तो खैर एक बार गधे के कान भी लंबे हो गए, वो आगे नहीं बढ़ रहा। आखिर हजरत नूह को वो गुस्सा आ गया
جو حرام نہیں ہے، غصہ کہیں حرام ہے، کہیں اس کی ڈگری بہت کم ہے، اور اس غصے کے عالم میں کہا کہ شیطان یہاں کہاں کھڑا ہو گیا، اندر آ جا، وہ گدھا اندر آ جا۔ مگر یہ جو روح کی زبان پہ جملہ آیا کہ شیطان یہاں کہاں کھڑا ہو گیا، کہے گدھے کو رہے تھے، لیکن اب وہ لفظ شیطان کہا نا تو اس اصلی شیطان کو بھی پرمیشن مل گئی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلا آیا۔ ہاں، معاملات کے اندر ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، یہ لیکن یہ معاملات کی بات نہیں ہے، غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں شیطان کہاں رک گیا، تو شیطان بھی ساتھ میں آ گیا، کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کی اجازت سے آیا اور آپ کا احسان مانتا ہوں۔ بھائی میں نے کیا احسان کیا تم پر؟ اب ذرا سوچئے، سب سے زیادہ اس دنیا میں بزی انسان کا نام شیطان، جب اسے وہ آدم کے اولاد کے پیچھے پڑا، اس کو کوئی لیو ملتی، کوئی سک لیو، کبھی ہالیڈے پہ جاتا ہے، کبھی ویکینڈ اس کے لیے کوئی آتا ہے، ویکینڈ پہ تو اس کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کتنا بزی ہے، کہا کہ آپ کی دعا سے جو طوفان آیا ساری قوم ختم ہو گئی، تو اب میرے لیے یہ ہالیڈے ہو گئی، جب تک کہ نئی قوم پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ہے ہی نہیں، کس کو مس گائیڈ کروں؟ کشتی نوح میں تو چلے گا نہیں شیطان کا طریقہ، تو میں آرام سے ہوں، آپ نے مجھے اتنا آرام دلوا دیا، اب بتائیے احسان آپ نے کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ شیطان تھا نا، مومن کوئی تھوڑی تھا کہ جو احسان کرے اسی کی پیٹھ میں خنجر ہو پہ۔ کہا کہ ایک احسان آپ نے کیا، ایک احسان آپ نے کیا، بدلہ دینا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب حضرت نوح نے اپنے اتنے سے غصے پر بھی پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، انبیاء اور ائمہ کی توبہ گناہ کی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا اچھا شیطان پھر ایک بات تو بتا دے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ تو کافروں کو بہکاتا ہے، تو منافقوں کو گمراہ کرتا ہے، تو مشرکوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، تو ایتھیسٹ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، تو کیا تعجب ہے؟ وہ تو پہلے ہی صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں، پہلے ہی گمراہی کے راستے پر ہے۔ کسی مومن کے اوپر کس طریقے سے تیرا کنٹرول ہوتا، مومن تیرے ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ وہ تو انڈر دا پروٹیکشن آف ملائکہ اور اللہ اور سب کچھ۔ کہا کہ یا نبی خدا، آلدو اٹس اے بزنس سیکرٹ، لیکن ایک احسان آپ نے کیا ہے اس لیے مجھے بتانا تو پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مومن کو بہکانا، سب سے مشکل کام۔ وہ اتنے سارے پروٹیکشن کے اندر ہوتا ہے مومن، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو بچا رہا ہے، اگر دعائے کمیل پڑھ کے آیا ہے تو دعائے کمیل اس کو بچا رہی ہے، تو مومن کو بہکانا سب سے مشکل کام۔ مگر تین اگر غلطیاں مومن کبھی کرے تو میرے لیے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایسا میرے کنٹرول میں آ چکا ہوتا، ایسی جگہ کھڑا ہے کہ میں ہلکا سا پش کروں وہ سلپ ہو کے گرے گا۔ تین، اب یہ تین اگر آپ دیکھیں تو یوں یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت چھوٹے گناہ۔ نمبر ایک، جب مومن غصے میں آ جائے، حرام والا غصہ نہ صحیح، حضرت نوح جیسا ہی غصہ صحیح، لیکن غصے میں آ جائے، پھر اس موقع پر مومن کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ذرا سا بھی وہ غافل ہوا اور مجھے چانس ملا اس غصے کے عالم میں ایسی چیزیں اس کی زبان پہ لے آتا ہوں، کبھی اللہ سے ناراض، کبھی اسلام سے ناراض، کبھی مرجع تقلید کے اوپر ناراض، کبھی ماں باپ کے خلاف، کبھی دوستوں کے خلاف۔ غصے کے عالم میں آدمی کتنا اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا۔ ساتویں امام کے صحابی اگر اپنے منہ میں کنکر رکھ کے زندگی گزارتے، میرا جو سادم ملا احمد عراقی نے لکھا کہ ساتویں امام کے صحابی اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے، پوچھا گیا کیوں؟ کہا اتنا ڈرایا ہمارے ساتویں امام نے زبان کے بارے میں کہ اس کو ذرا سا بھی آزاد نہ چھوڑنا، اسے فریڈم نہ دینا، ایک بار یہ آزاد ہو گئی تو میں جنت سے جہنم میں پہنچا دے گی، زبان پہ بہت زیادہ چیک رکھنا۔ اگرچہ انسانوں میں بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے، لیکن وہ اس وقت میں اپنی زبان پہ ان کا نام نہیں لاؤں گا، کہیں کوئی ڈسکریمنیشن وغیرہ کا قانون نہ میرے راستے میں آ جائے، کہ کنٹرول کر کے رکھنا، ذرا سی بھی ان کو آزادی دے دی تو تمہاری جنت کو جہنم میں کنورٹ کر دیں گی۔ خیر، اب یہ میں اردو میں نے کہا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور جن کا مسئلہ ڈسکریمنیشن ہے وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں کہ کر دیں گی اور کر دے گا میں کیا فرق ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ زبان کا غصے کے عالم میں مومن کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، نہ بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ کسی مومن ساتھی کا خیال کرتا ہے، نہ والدین کا خیال کرتا ہے، نہ عالم کا خیال کرتا ہے، نہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے نہ اس کا خیال کرتا ہے، نہ مرجع کا خیال کرتا ہے، نہ اللہ کا خیال کرتا ہے۔ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، مومن کہتا ہے میرے رب، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، وہ اللہ سے لڑنے لگتا۔ لیکن اس پہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2، کہا کہ دوسرا موقع جب وہ کسی نامحرم کے ساتھ ایک جگہ پہ اس طرح سے جمع ہو کہ وہاں کوئی اور نہ ہو، چاہے وہ لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، قرآن کا مطلب جو بھی اس زمانے میں صحیفہ نوح آیا ہوگا، کہا کہ اچھے مقصد کے لیے، نیک پرپس کے لیے،
اگر نامحرم کے ساتھ کسی تنہائی کی جگہ میں جمع ہوئے، تمہارا پرپس بہت ہی اچھا، اس کو دین سکھانا یا وہ تمہیں قرآن سکھانا چاہتی ہے یا کوئی، لیکن یہ بیسٹ موقع ہے میرے پاس مومن اور مومنہ کو بہکانے کا، ایسا ان کو سلپ کراؤں گا اور گناہ کے راستے پہ لے جاؤں گا کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ اچھا کام کب حرام کام میں بدل گیا۔ انٹرنیٹ اس کی بہترین مثال، خالی مسلمان نہیں، ساری دنیا کے پیرنٹس، گورنمنٹ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس فتنے پہ قابو پایا جائے، لیکن باقی اس مسئلے پہ کچھ گفتگو مجھے آگے کرنا ہے، کیونکہ یہ فیس بک جس طرح سے فساد بک میں چینج ہو کر گھروں کے اندر طلاقیں لے کے آ رہی ہے، سیپریشن کا سبب بن رہی ہے، شوہر اور بیوی جیسے قابل احترام رشتے کو توڑ رہی ہے، وہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں۔ دعا موجودہ زمانے میں اب علماء بیٹھے، ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں جہاں جھگڑے ہوں، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ آخری بات، یہ شیطان بتا رہا کہ مومن یا مومنہ کو میں بڑے آرام سے کیسے بہکا سکتا ہوں، شیطان کہہ رہا۔ اور تیسرا یہ کہ جب دو پارٹیز کے بیچ میں اس کو کوئی ڈسپیوٹ طے کرانا، اس کو بیچ میں ایز اے آربیٹریٹر رکھا، یہ تو میں بہت اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پھر جج بنائے، کچھ لوگوں کو اسلام نے جج بنایا تو خیر کہا یہ بڑا خطرناک مرحلہ، گویا پلے وتھ فائر، ذرا سا بھی مومن اگر اس کی توجہ ہٹ گئی مسئلے سے فیوریزم آ جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک موقع ہے جو روایت میں ہے کہ قاضی، جج، دو آدمیوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ کرانے والا، اس چیئر پر یا نبی بیٹھتا ہے یا وسیع بیٹھتا ہے یا شقی بیٹھتا ہے۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا ٹاپک بنے گا، لیکن آپ کے لیے اس کا صرف اتنا سا حصہ، بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے۔ جیسے میں ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں، یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ میں کسی خاص جگہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پوری دنیا ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم آج کل کہاں نہیں ہو رہے، اور وہاں بیچ میں آربیٹریٹر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ فیملی ممبر بھی آتے ہیں، وہاں بیچ میں کچھ ریلیٹیوز بھی آتے ہیں، وہاں کچھ عام مومن بھی آتے ہیں، اور وہ جب اس ڈسپیوٹ کو طے کراتے ہیں بہت ہی زیادہ ان کو الرٹ ہو کے بیٹھنا، ذرا سا بھی اگر فیوریزم آ گیا شیطان کہتا بس میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ مومن تو پھر لائک بال میرے ہاتھ میں ہوتا، گیند آپ کے ہاتھ میں جس طرح چاہے اچھالے جہاں چاہے پھینکے، آپ کی مرضی چلے گی، گیند کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہ تین موقع۔ اچھا اب یہ جو تیسری چیز، اس میں ایک بات یاد رکھیں، اور یہ وہی پرابلم ہے جو مرجعیت کے حوالے سے بھی مجھے ڈسکس کرنا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ اس لیے بھی مرجعیت کو چھوڑ رہے ہیں، مراجع کو، کہ بھئی ان کے فتووں میں اختلاف ہے، کہتا واجب ہے، دوسرا کہتا حرام ہے، ایک کہتا جائز ہے، کہتا مستحب۔ کون اس چکر میں پڑو، چھوڑو اس کو، جو من میں آئے وہ کرو۔ یہ جملہ میں نے خالی ایک عام آدمی سے نہیں سنا، ممبر سے بھی سنا کہ بھئی میرا تو دماغ خراب ہو گیا یہ الگ الگ خطبے سن کے، میں تو آ کے گھر میں سو گیا، جو دل میں آئے وہ کرنا۔ لیکن یہ تو مرجعی ہے، حدیثوں کے بارے میں بھی یہی ہم سنتے ہیں۔ ایک گروپ ہے ہمارے یہاں جو کہلاتا اہل قرآن، وہ ہر چیز کہتے ہیں قرآن میں آپ شو کریں،